الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين والشهداء بأرض كربلاء أجمعين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قر الميامين. آمين يا رب العالمين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانيا والثالثا والرابعا. اللهم لعن يزيدا خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وسمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زينب سلام الله عليها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات مجلس کا اعلان 8:30 کا تھا اور 9:50 ہو چکا ہے. لہذا سامعین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کا خیال رکھیں. ہر آنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ جیسے ابھی تک مجلس شروع نہیں ہوئی، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وقت پر آئے؟ اور عزیزان گرامی، جناب سیدہ بہت مظلومہ بھی ہے جناب. اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس فرش اعلیٰ پہ جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا انعقاد کیا جائے گا، تو ابتدائے وقت سے جناب زہرا فرش اعلیٰ پہ آ جاتا ہے. اب یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہم انہیں انتظار کرائیں یا وقت پر آ جائیں. عزیزان گرامی، فرش اعلیٰ کی بہت اہمیت ہے. میں کوئی تبلیغ کرنے نہیں آیا ہوں اور میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں. ہمارے سارے بزرگ ہیں اور جو ہمارے جوان بھائی ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا کہ فرش اعلیٰ کی بہت ساری اہمیتیں ہیں. اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری شخصیتیں فرش اعلیٰ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری خطاکار آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں. بصیرت دو طریقے کی ہے. ایک ظاہری بصیرت جسے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، اور ایک قلبی باطنی بصیرت.
बातनी बसीरत से जाहिर सी बात है हम देख नहीं सकते, लेकिन रवायतें भरी पड़ी हुई हैं कि आइम्मा मासूमीन, जहादा मासूमीन इस पर से अल्लाह ताला हमारे मज़हब का दुर्बे इम्तियाज़ है। और हम दोस्तदाराने मैं शिया नहीं कहता अपने आप को, इसलिए कि शिया का मकाम बहुत गलत है और हम उस मकाम पे नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम दोस्तदाराने अहले बैत हैं, जो कीजिएगा, तो शिया नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपकी। दोस्तदाराने अहले बैत हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, मौला को दोस्त रखते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं। तो ये अहले बैत और हमारे मज़हब का दुर्बे इम्तियाज़ रहा है, और ये करम है जिस मज़हब में हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि ऐसी फर्श किसी मज़हब में नहीं। आप अपने मुक़द्दस से करोड़ों सलाम कीजिए कि न जाने किसके पहलू में रसूलुल्लाह बैठे, न जाने किसके पहलू में इमाम हसन बैठे, न जाने किसके पहलू में मज़लूम करबला इमाम हुसैन बैठे, न जाने कहाँ सैयदा बैठी है, और न जाने कहाँ वक्त का इमाम बैठा हुआ। तो ये फर्श अज़ा अज़ीज़ाने गिरामी अपने मरहूमीन को बेहतरीन वसीला जो सवाब का है, फर्श अज़ा से बेहतरीन वसीला हो ही नहीं सकता। फर्श अज़ा से बेहतर वसीला हो ही नहीं सकता। और ये भी फिर मैं कहूँ, ये भी फकत हमारे मजहब का दुर्रे इम्तियाज है, वरना और किसी भी कबीले किसी भी मजहब में चले जाइए ये नहीं है। हमने फर्श अज़ाए हुसैन बिछा दिया, तज़किरा हुसैन का कर रहे हैं, तज़किरा नबियों का कर रहे हैं, तज़किरा इम्मा का कर रहे हैं, सवाब डायरेक्ट मरहूम तक पहुंच रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या ये कम अहमियत है फर्श अज़ा की? तो जरूरत इस बात की है कि हम फर्श अज़ा की अहमियत को समझें। हम 1 घंटा लेट आए, तो हम जो 1 घंटा अगर पहले आ जाते, तो जो हमारा वक्त पहले हमने दिया 1 घंटा लेट, वो बाद में हमारे वक्त को बचता है। ये अलग बात है, कोई मजबूरी है, इंसान नहीं आया वक्त पर, तो ये अलग बात है। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, फिर नहीं आ रहा कि चलो एक तो माहौल बन गया, 8:30 का ऐलान है, 10 बजे मैच शुरू होगी, लिहाजा अपने वक्त पे चले। तो ये फकत बानिए मजलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अगर वक्त पे पहुंच गए, तो जब 20, 25, 50 लोग हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि बानी मजलिस कहेगा नहीं अभी 10 बजे मजलिस होगी। जब लोग पहुंच जाएंगे तो इंतजार किस बात का? बानी मजलिस इंतजार क्यों करता है भाई? लोग पहुंच जाए तो हम मजलिस शुरू करें। जब लोग ही नहीं पहुंचे तो मजलिस शुरू कैसे हो? एक सलवात पढ़ने में हर शख्स की जिम्मेदारी, किसी एक की नहीं, हर शख्स की जिम्मेदारी है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को अगर बखूबी निभा ले जाता है, फिर वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। और वक्त की कीमत को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अज़ीज़ाने गिरामी, एक जुमला कहकर मैं इसको तमाम करूं और फिर मैं अपने मौजूद पे आऊं कि अगर वक्त के अहमियत को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अली के पैरोकार हैं, हम 14 मासूम के मानने वाले हैं, और वक्त की अहमियत को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे और कौमों से पीछे रह जाने की एक वजह अपने वक्त का दुरुस्त ना होना है। मैं बड़ी कीमती जुमला कह रहा हूँ, हमें पीछे रह जाना, एक वक्त हमारे निज़ाम वक्त जो है वो सही नहीं है। जिस दिन हमने अपने वक्त को दुरुस्त कर लिया, उस दिन हमसे आगे कोई नहीं होगा। आप देखें दूसरी कौमें कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ईसाइयों को ले लीजिए आप, उनके यहाँ जो मेरा मुतालिया है, जो मेरी तहकीक है, उनके यहाँ अगर वक्त 8 बजे का है किसी प्रोग्राम का, तो 8:01 नहीं होगा, 8 बजे वो प्रोग्राम शुरू हो जाना है। जो टाइम दिया है 8 से 9, तो 8 से 9:05 नहीं हो सकता, यानी 8 से 9 बजे वो प्रोग्राम खत्म कर देना है। तो ये कौम तरक्की कर रही है नहीं कर रही है? आप देखिए कसरत से जो कौम आगे बढ़ रही है वो कौन है? वो यही सब तो है, और हम पीछे चले जा रहे हैं। तो हमने जिस दिन अपने हर एक शख्स की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं है। हर इंसान अगर जिम्मेदार बन जाए, और मैं किसी को सुधारने नहीं निकला हूँ, इतनी दूर से मैं किसी को सुधारने नहीं आया हूँ, माफ कीजिएगा, बस एक जुमला कहना चाहता हूँ
ہر انسان اگر اپنی معرفت حاصل کر لے، اپنی معرفت، ابھی تو ہمیں اپنی معرفت حاصل نہیں ہے تو ہم اہل بیت کی معرفت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کی معرفت تو دور کی بات ہے، پہلے اپنی معرفت حاصل کرو۔ تم کون ہو؟ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دیکھے کہ تم کیسے ہو، توجہ کیجئے گا، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم کیسے ہیں، اس نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم دیکھ سکے کہ ہم کیسے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دیکھ سکے کہ ہم کیسے نہیں، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم دنیا میں جاؤ اور تم دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معرفت پہلے حاصل کریں۔ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف کا تاج حضرت انسان کو عطا کیا، اور جب انسان کو بنایا ہے تو پروردگار عالم نے تمام کائنات کو خلق کیا لیکن فخر و مباحات نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو بنایا ہے تو فخر و مباحات کیا ہے، فخر کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وہ انسان جب دنیا میں آیا تو اتنی پستی میں چلا گیا، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے لہو لعب میں اور دنیا کے چکر میں اتنی پستی میں چلا گیا کہ جسے پروردگار عالم نے بنانے کے بعد فخر کیا تھا، وہ اب بعض انسان ایسے ہیں کہ انسان کہنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تو عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنی معرفت حاصل کریں۔ جب ہمیں اپنی معرفت ہو جائے تو پھر ہم اہل بیت کی بھی سمجھیں گے، فرش اعلیٰ کی عظمت کو بھی سمجھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ یاد رکھیے گا کربلا ایک چراغ ہے، کربلا سننے کا نام نہیں ہے، کربلا کو اپنے وجود میں اتارنے کا نام ہے۔ کربلا کو اپنے وجود میں اتار لو۔ اس کربلا سے، کربلا فقط گریہ کرنے کا نام نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، کربلا فقط گریہ کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط نوح و ماتم کا نام نہیں ہے۔ حضرت حزب اللہ کہتے ہیں کہ کربلا کو جس نے فقط قصہ اور کہانی سمجھا وہ روتا رہا، وہ نوح المجلس تک محدود ہو گیا، لیکن کربلا کو جس نے حقیقت کربلا سمجھا اس نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ خود آیت اللہ روح اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ تم کربلا کو مانتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن کربلا کو ماننا کافی نہیں ہے، کان لگا کر سنو کہ کربلا تم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کربلا کو مان لینا یہ تکمیل عشق نہیں ہے، کربلا کی ماننا تکمیل عشق ہے۔ کربلا کو مان لینا یہ تکمیل عشق نہیں ہے، کربلا کی ماننا۔ امام حسین نے فقط کربلا کے میدان میں اس لیے قربانی نہیں دی کہ ہم مجلس کر لیں، ماتم کر لیں، نوحہ کر لیں، رو لیں، نہیں، کربلا کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، امام کے ہدف کو سمجھنا ہوگا کہ امام نے یوں ہی اتنی بڑی قربانی نہیں دے دی، آخر کیا وجہ تھی کہ امام نے قربانی پیش کی۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اچھا چاہیے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ مجھے جناب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کل بیان کی تھی، کچھ باتیں یار انشاءاللہ بہت جلدی شہزادی عظمت پہچانیے۔ کربلا میں نے کیا کہا؟ کربلا چراغ ہے جس کی روشنی سے اسلام منور ہے، اور اس چراغ کو جلائے رکھنے کا نام عزاداری ہے۔ توجہ کیجئے گا، کربلا چراغ ہے جس کی روشنی سے اسلام منور ہے، اور اس چراغ کو جلائے رکھنے کا نام عزاداری ہے، اور عزاداری ایک جہاد ہے۔ عزاداری ایک جہاد ہے۔ میں عزاداری کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں عزاداری کا مخالف نہیں ہوں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا منبر میں بیٹھ کر عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، عزاداری کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ عزاداری کو عزاداری سمجھ کر کیجئے، رسم نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے کہ باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے تو ہم بھی کریں۔
اہمیت کیا ہے؟ تو عزاداری ایک جہاد ہے اور اس جہاد کی بقا کا نام نماز ہے. توجہ کیجیے گا, اس جہاد کی بقا کا نام نماز ہے. نماز کی پہچان سجدہ ہے. نماز کی پہچان, نماز کی معراج سجدہ ہے, اور سجدے کی پہچان کربلا ہے. نماز کی معراج سجدہ ہے, سجدے کی پہچان کربلا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ سجدے نہ ہوتے, یہ رکوع نہ ہوتے. یہ کربلا ہے جس نے تمام چیزوں کو بچایا ہے. تو عزیزان گرامی, اور اگر کربلا کو کسی نے بچایا ہے تو ایک ذات ابھر کر دنیا کے سامنے آئے گی, عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. ایک منٹ میں کیا ہے؟ ابتدائے دین کا نام ذوالشیرہ ہے. توجہ کیجیے گا, 3 جملوں میں پورے دین کو سمیٹنا ہو. ابتدائے دین کا نام ذوالشیرہ, اکمال دین کا نام غدیر, بقائے دین کا نام کربلا. 3 جملوں میں میں نے پورے دین کو سمیٹ دیا. اب توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی سماعت کا امتحان بھی ہے. ابتدائے دین کا نام ذوالشیرہ, اکمال دین کا نام غدیر, بقائے دین کا نام کربلا, اور کربلا کی بقا کو زینب کہتے ہیں. کربلا کی بقا کو زینب کہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ بیوی نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی, کربلا میں دم توڑ دیتی, یزیدی سکوں کے کھنک میں بک جاتی. لیکن یہ زینب کا کمال تھا کہ کربلا کو مرنے نہیں دیا. زینب خود تو اسیر ہو گئی, کربلا کو اسیر نہیں ہونے دیا. زینب نے آواز دی, کربلا گھبرانا نہیں, حسین کی ذمہ داری تھی مدینے سے کربلا تک کربلا کو سمجھانا. اب زینب کی ذمہ داری ہے کربلا سے مدینے تک کربلا کو سمجھانا. لہذا زینب حسین بن کے اٹھی. آپ تاریخ سے پوچھئے, عصر عاشور امام حسین شہید ہو گئے, اب کیا ہوگا دین کا؟ پوچھئے تاریخ سے, پوچھئے حکمرانوں سے, پوچھئے بادشاہوں سے, پوچھئے ماہرین نفسیات سے کہ اب دین کا کیا ہوگا. حسین تو شہید ہو گئے. جو دین کو بچانے نکلا تھا وہ 61 ہجری روز عاشورہ عصر عاشور قتل کر دیا گیا. اب دین کا کیا ہوگا؟ پوچھئے تو سب ایک آواز دیں گے کہ ہونا کیا ہے. اب دین یزیدی نام کے شکنجے میں جکڑ گیا ہے. اب مسجدیں شراب خانہ بن جائیں گی, اللہ کے گھر میں جوا کھیلا جائے گا, شرابیں عام ہو جائیں گی, جوا عام ہو جائے گا, حرام کاریاں عام ہو جائیں گی. اب ہونا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین یزید کے پاس پہنچ چکا ہے. لہذا جو یزید چاہے گا وہی ہوگا. ہر حکمران, ہر ماہرین نفسیات یہی جواب دے گا, ہر بادشاہ, ہر انسان یہی جواب دے گا. حسین شہید ہو گئے, اب ہونا کیا ہے؟ اب یہی ہوگا, مسجدیں شراب خانہ بن جائیں گی, سب یہی کہیں گے. لیکن عزیزان گرامی, لوگوں نے دیکھا
करोड़ों सलाम हमारी माए बहनें कुर्बान इस बीवी पर। अजीजान गिरामी, कोई मामूली शख्सियत का नाम ज़ैनब नहीं है। करबला की बका का नाम ज़ैनब है। करबला सौंप दी इमाम ने ज़ैनब को। ज़ैनब हुसैन जा रहा है, ये करबला तेरे हवाले, ये बीवियां तेरे हवाले, ये बच्चे तेरे हवाले, ये बेवाएं तेरे हवाले। ज़ैनब तू इनका ख्याल रखना। और अज़ीज़ान गिरामी, मैंने तारीख में देखा कि ज़ैनब जब तक हुसैन है, जब तक हुसैन जिंदा है, ज़ैनब जितना रो सको रो लो, ज़ैनब जितना रो सको रो लो। ज़ैनब अब तुमको रोना नहीं है और ज़ैनब रोई नहीं। कमाल है, ये ज़ैनब का जिगर है। ज़ैनब आखिर वक्त के लिए हुसैन आए हैं खैमे में, तो जो भी सबसे ज्यादा परेशान है वो खुद जनाब ज़ैनब है। लेकिन इमाम ने अपनी उंगलियों से इशारा किया, मक्तल के बिगड़े हैं, इमाम ने अपनी उंगली से इशारा किया कल्बे जनाब ज़ैनब की तरफ। तब जनाब ज़ैनब का दिल संभला है। अगर हुसैन यूं ही चले जाते तो हुसैन से पहले ज़ैनब मर जाती। मैंने कल बयान किया भाई बहन की मोहब्बत, हुसैन से पहले ज़ैनब मर जाती। लेकिन हुसैन ने अपनी उंगली से इशारा किया, ज़ैनब का दिल संभला, कहा भैया जाओ खुदा हाफिज। हुसैन ने आवाज़ दी, ज़ैनब जितना रोना है मेरी जिंदगी में रो लो, इसके बाद तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें अली बन जाना है, तुम्हें अली बनना है। और अब मुझे इंसाफ से बताइए, ज़ैनब अली बनी या नहीं, ज़ैनब हुसैन बनी या नहीं, ज़ैनब कभी अब्बास बनी, ज़ैनब कभी हुसैन बनी, ज़ैनब कभी अली बनी, बनी या नहीं बनी? बनी। ये बीबी का हौसला, ये बीबी की ज़रूरत, ये बीबी का कमाल। सलाम कौन दाद दे इन्हें, अली और बतूल हो तो दाद दे शहजादी की हिम्मत हो। हमारे बस में कहा कि हम शहजादी के फजाइल को बयान कर सकें। अज़ीज़ान गिरामी, एक रुख और मुलादा फरमाएं। आपने बड़े बड़े खुतबा को, बड़े बड़े आलिमों को सुना होगा। सवाल ये नहीं है कि आपने किसे सुना, सवाल ये है कि आपने क्या सुना। सवाल ये नहीं कि आपने बहुत बड़े जाकिर को बुला लिया और मिंबर पे आ गए, तकरीर की, 1 घंटा किया और मुसाफिर किया और चल दिए। अज़ीज़ान गिरामी, ठीक है, सबका विकार अपनी जगह पे बाकी है। आए, सवाल ये है कि उन्होंने क्या पढ़ा और आपने उस मस्जिद से क्या लिया। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, ये सब माशाअल्लाह नाज़िल जाहिर बैठे, नहीं, तसव्वुर नहीं कर सकता मैं। ये फर्श अज़ा की देन है कि हर इंसान जो फर्श अज़ा पे आ गया वो एक आलिम है, वो एक आलिम है। ये अलग बात है कि हम मुतवज्जे नहीं हैं, बस तुझान बातें ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं उस तरफ, वो सबक जो आप भूल चुके हैं वो याद आ जाए। मैंने कल बयान किया था कि ज़ैनब पंजतन की वारिस का नाम है। वो कैसे? दलील दूं आज? वो कैसे? आइए मैं दलील देता हूं, तवज्जो कीजिएगा। जनाबे ज़ैनब पंजतन की वारिस है। कैसे? आपकी विलादत कब है? 5 जमादिल उला, ये विलादत की तारीख है शहजादी। लफ्ज़ 5 को अपने ज़हन में रखिएगा। 5 जमादिल उला तारीख विलादत, सने हिजरी 5। 2 हो गए। फिर आइए तीसरी मंजिल पे। जिस महीने में पैदा हुई जमादिल उला, वो कौन सा महीना है? अरबी महीना शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से। मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल उला। कितना हो गए? तारीख विलादत 5 जमादिल उला। जिस महीने में पैदा हुई वो 5वां, जिस सने हिजरी में पैदा हुई वो 5। और आगे बढ़ूं, ये 3 हो गए ना, और आगे बढ़िए। शहजादी का नाम क्या है? ज़ैनब नाम नहीं था, तवज्जो कीजिएगा, ज़ैन अब नाम था। ज़ैनो अभी, क्या मतलब? अपने बाप की ज़ीनत। तवज्जो कीजिएगा, क्या नाम था? ज़ैनो अभी। ज़ैन और अब, ज़ैन में 3 लफ्ज़ है,
زا یا نون زین اب الف اور با یہ دو کتنے ہو گئے 5 ثقالت کی وجہ سے یعنی بولنے میں بھاری پڑ رہا تھا تو زین اب سے زینب ہو گئی یہ تاریخ کے حقائق ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں زینب ہو گئی تو نام کے حروف کتنے 5 اب بھی میں اتفاق مان لوں 1 میں اتفاق ہو 2 میں اتفاق ہو 3 میں اتفاق ہو اچھا 4 میں اتفاق ہو 5ویں منزل آئی بھی اس گھر میں جہاں پہلے سے 5 معصوم موجود تھے تو کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ نہیں ہے کہ اسے فقط علی کی بیٹی نہ سمجھنا ہم نے 5 کی عدد سے مزین کر کے اسے دنیا میں پنجتن کا وارث بنا کر بھیجا ہے یہ 5 کی عدد سے معین ہے شہزادی زینب کیا معنی ہے زینب صاحب فیروز اللغات لکھتے ہیں کہ اگر زینب کو مرکب مانا جائے تو الگ مانا ہے مفرد مانا جائے تو الگ مانا ہے اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پہلے مرکب اور مفرد کی تشریح کروں مفرد ایک کو کہتے ہیں جیسے محمد یہ ہو گیا مفرد جو 2 چیزوں سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں جیسے ایک مفرد آپ اور اگر ہم اس کو مرکب بنائیں تو عبداللہ یعنی اب اور اللہ یہ 2 نام سے مل کر بنا تو یہ ہو گیا مرکب تو وہ کہتے ہیں کہ اگر زینب مفرد ہے معنی پہ خاص توجہ کیجیے گا اگر زینب مفرد ہے تو زینب کے معنی صاحب فیروز اللغات لکھتے ہیں زینب کے معنی ہے خوشبودار درخت ایک معنی بیان کیے پھر کا دوسرے معنی وہ پھل جو خوشبو دیتا ہو 2 معنی پھر بیان کیا تیسرا معنی کا وہ خاتون جو شجاعت اور بہادری میں کمال رکھتی ہو یہ 3 معنی بیان کیے عزیزان گرامی اب میں صاحب فیروز اللغات سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پہلے صاحب فیروز اللغات نے زینب کے کردار کو پڑھا ہے بعد میں معنی لکھا ہے اگر میں زینب کو خوشبودار درخت مان لوں تو اس خوشبو کا کیا کہنا کہ مدینے سے اٹھی پوری کائنات میں پھیل گئی اگر بہادر خاتون مانوں تو زینب سے بہادر کون زینب سے شجاع کون زینب سے بڑھ کر صابرہ کون جو حوا مقابلہ نہیں کر سکتی حاجرہ مقابلہ نہیں کر سکتی آسیہ مقابلہ نہیں کر سکتی مریم مقابلہ نہیں کر سکتی مادر موسیٰ مقابلہ نہیں کر سکتی سب یہ کہہ کر اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیں گی کہ ہم اس بیوی کا صبر حوصلہ اور شجاعت میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بیوی جس منزل پر ہے اور جس کمال پر ہے ہم کہاں اس کمال کو پہنچ سکتے ہیں بیوی کا حوصلہ اب عزیزان گرامی اگر مرکب ہے جناب شہزادی تو کیا مطلب زینب کیا مطلب سنتے آتے نا باپ کی زینت اللہ اکبر منزلت پہچانیے جناب شہزادی بڑے آسان لفظوں میں نے کہہ دیا باپ کی زینت کس کے لیے زینت ہے کس کے لیے زینت ہے مولائیوں کا مجمع ہے کس کے لیے زینت ہے کس بات کے لیے آدم کو ضرورت ہوئی تو زینت بنے علی نوح کو ضرورت ہوئی تو زینت بنے علی ابراہیم کو نارے نمرودی میں ضرورت ہوئی تو زینت بنے علی اسماعیل کو ضرورت ہوئی تو زینت بنے علی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں انا لفاظی کرنے کا عادی ہوں اگر لفاظی کرنے لگا تو پھر میں لفاظی رکتا نہیں ہوں لیکن میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ایک لفظ حدیث کے ٹکڑے ہیں سینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ارادہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے تو آدم کے زینت علی نوح کے زینت علی ابراہیم کے زینت علی اسماعیل کے زینت علی اسماعیل کے زینت علی یونس کے زینت علی
ادریس کی زینت علی، قرآن کی زینت علی، کعبے کی زینت علی، نماز کی زینت علی، روزے کی زینت علی، حج کی زینت علی، ہماری مجلسوں کی زینت علی۔ اگر لفظوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہوں تو کل کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ زینت جو بنے اسے علی کہتے ہیں، علی کی زینت جو بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب آپ مقام زینب سمجھیے کہ شہزادی کا مقام کیا ہے۔ اپنے باپ کی زینت، علی جیسے باپ کی زینت، علی جیسے باپ کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ جو اپنے باپ کی زینت بن جائے نام کے اعتبار سے بھی، اور فقط نام کے اعتبار سے نہیں، افعال کے اعتبار سے۔ فقط نام ہی تو معنی ہے، افعال کے اعتبار سے بھی زینب باپ کی زینت ہے۔ ایسے افعال انجام دیے ہیں شہزادی نے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب مولا علی کی بیٹی ہے، جناب شہزادی کونین کی بیٹی ہے، رسول اسلام کی نواسی ہے، حسنین امامین شریفین کی بہن ہے۔ یہ زینب کا ذاتی کمال نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ زینب کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سارے کمال نسبی ہیں، نسبی ہیں۔ کمال زینب یہ ہے کہ زینب کے ذاتی کمال بھی ہے۔ اب میں جملہ کہوں، زینب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جناب عباس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جناب عباس بھی علی جیسے بہادر باپ کے بیٹا ہے، فاطمہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، رسول نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، یہ سب ہے، لیکن جناب عباس کے یہ سارے کمالات نسبی ہیں، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی کمال دیکھنا ہے جناب عباس کے تو ذاتی کمال کو بھی دیکھیے کہ عباس کے ذاتی کمال کیا ہے، زینب کے ذاتی کمال کیا ہے۔ ذاتی کمال کو دیکھنا ہے تو دونوں بھائی بہنوں کے سیرت کو دو حصوں میں بانٹنا پڑے گا، ایک کربلا سے پہلے، ایک کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی، کسی کی اگر تاریخ کو پڑھنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی ولادت سے لے کر آخری عمر تک اس کو پڑھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا بیان کروں، ضرورت ہے اس بات کی، بس چند جملے۔ جناب عباس کی ماں کون ہے؟ فاطمہ کلابیہ، ام المؤمنین تو لقب ہے نا، فاطمہ کلابیہ۔ ایک جملہ کو ان کی شان میں، جناب اب جتنی بھی ازواج خاندان بنی ہاشم میں آئی، جناب آمنہ سے لے کر جناب نرجس خاتون تک توجہ کیجیے اور عظمت پہچانیے گا مادر عباس کی۔ جتنی بھی خاتون اس گھر میں آئی، ہر خاتون کی یہ خواہش رہی کہ کسی طریقے سے ہمارا رشتہ اس گھر میں جڑ جائے۔ توجہ کیجیے گا، ہر بیوی کی یہ خواہش کہ کسی طریقے سے ہمارا رشتہ اس گھر میں جڑ جائے، اس گھرانے سے جڑ جائے۔ یہ تنہا شرف مادر عباس کو حاصل ہے۔ علی کی خواہش یہ ہے کہ فاطمہ کلابیہ ہمارے گھر آئے۔ یہ تنہا شرف مادر عباس کو حاصل ہے کہ علی کی خواہش ہے کہ ام البنین ہمارے گھر ہیں۔ اگر خواہش نہ ہوتی تو اپنے بھائی عتیق کو نہ بیچتے۔ بیچنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی خواہش ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو بات بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، بس پشتے بجاتے وہ جلدی جلدی۔ علی کی خواہش ہے کہ ام البنین ہمارے گھر آئیں۔ یہ شہزادی جب گھر آئی ہے تو سب سے پہلے چوکھٹ کو چوما ہے۔ جب بچوں نے ماں کہہ کر پکارا حسنین شریفین نے تو کیا کہا؟ بچوں، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی
تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک جملہ کہا جناب ام المؤمنین نے, بچوں میں تمہاری ماں نہیں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ماں اگر ام البنین جیسی ہو تو بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے. ماں اگر ام البنین جیسی ہو تو جا کر بیٹا عباس جیسا ہو. تربیت, جناب عباس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے, مصائبوں میں زیادہ کیا جاتا ہے, فضائلوں میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے, اور بیان نہیں کیا جاتا ہے تو بہادری کے قصے اور شجاعت کے قصے, وفاداری کے قصے, اس کے علاوہ شاید کوئی کچھ بیان کرتا ہو. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے کہ ان کے فضائل نہیں ہیں, یہ فضائل کے تحت پڑے ہوئے ہیں, بے شمار فضائل ہیں. اور جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں بہادری کا اور وفاداری کا, یہ کوئی لقب نہیں ہے وفادار بہادر. جناب عباس کے یہ لقب نہیں ہے, 120 لقب ہے آقا کے. اس 120 میں یہ 2 لقب نہیں ہے, نہ وفادار لقب ہے اور نہ بہادر لقب ہے. اور میں جملہ کہوں تعجب نہ کیجیے گا, جناب عباس وفادار نہیں ہے, جناب عباس بہادر نہیں ہے. اب کہہ رہے ہوں کیا کر رہے ہیں مولانا, بہادر نہیں ہے وفادار نہیں ہے. ہم تو یہ مانتے آئے جناب عباس بہادر ہیں, جناب عباس بڑے وفادار ہیں, لیکن وفادار نہیں میں کہہ رہا. ہاں میں کہہ رہا ہوں جناب عباس وفادار نہیں ہے, جناب عباس بہادر نہیں ہے. اور سخت کرتا ہوں, مولائے کائنات مسلمان نہیں ہے, مولائے کائنات مومن بھی نہیں ہے. اور سخت ہو گیا نا, اور آئیے نہیں دلیل دوں گا, آسان کر دوں گا, پھر آپ وجہ میں آ جائیں گے. علی مسلم نہیں ہے, عین اسلام ہے. علی مومن نہیں ہے, عین ایمان ہے. تو جیسے علی مسلم نہیں ہے عین اسلام ہے, جیسے علی مومن نہیں ہے عین ایمان ہے, اسی طریقے سے عباس وفادار نہیں ہے عین وفا ہے. عباس وفادار نہیں ہے, عباس عین وفا ہے. ہم وفادار ہیں, عباس عین وفا. عباس بہادر نہیں ہے, اہل بیت نے یہ بہادر نہیں کہا ہے, انہیں اشجاع کہا ہے. اشجعوا من اہل البیت. کیا مطلب؟ شجاع اور اشجاع میں فرق ہے, فرق پہچانیے. بہن کا تذکرہ کر رہا تھا نا میں, بیاہوں کو منزل پر, بھائی کا تذکرہ. یہ شجاع نہیں ہے, اشجاع ہے. شجاع کا مطلب ہوتا ہے بہادر, اشجاع کا کیا مطلب؟ بہادروں میں بہادر. مجھے انصاف سے بتائیے کہ خاندان بنی ہاشم میں کون بہادر نہیں ہے؟ کیا رسول اسلام بہادر نہیں ہے؟ کیا جناب عبداللہ بہادر نہیں ہے؟ کیا جناب عبد مناف بہادر نہیں تھے؟ خود مولائے کائنات جن کے بہادری کے قصے خیبر و خندق, فاتح خیبر علی, فاتح خندق علی, فاتح بدر حنین علی, ہر جنگ کا سہلا علی کے سر پر, ہر جنگ کا فاتح علی. علی جیسا بہادر موجود ہے, لیکن اشجاع کا لفظ استعمال کس کے لیے ہوا؟ عباس کی عظمت پہ سلام کیجئے نا. جہاں جو تمام بہادروں میں بہادر کہلائے اسے عباس کہتے ہیں. ایک اور لقب ہے قمر بنی ہاشم. کون خوبصورت نہیں ہے؟ بنی ہاشم میں کون خوبصورت نہیں ہے؟ کوئی قمر وطہا, کوئی قمر حرم, کوئی قمر لیل. ہر شخص اپنی جگہ پہ خوبصورت, ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک چاند. لیکن قمر بنی ہاشم جناب عباس, اب میں جملہ کہوں, تمام چاندوں کے درمیان جو 14ویں کی چاند کی طرح فلک پر جگمگا رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں, اسے عباس کہتے ہیں. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے.
عین وفا، عباس تمام بہادروں میں سب سے بڑے بہادر۔ اور عزیزان گرامی بس ایک اور بات آپ کے ذہن آ جائے کے حوالے جناب عباس کے حوالے سے، وہ کیا؟ آپ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے جناب عباس کی منزلت کو پہچانیے، اور اس جملے کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو اپنے وجود میں اتار لیجیے، اپنے سینے پہ لکھ لیجیے۔ بالکل حقیقت ہم جس کی پناہ میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کون ہے؟ وقت کا امام۔ ہم کس کی تحفظ میں ہیں؟ وقت کے امام کے۔ روایت ہے نا کہ اگر امام ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر رحمت ہٹا لیں تو پھر ہم ساری دنیا ختم ہو جائے، تو ماننا پڑے گا کہ ہم تحفظ میں ہیں امام کے۔ امام کے تحفظ میں ہے نا، ہم ساری کائنات امام کے تحفظ میں۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب عباس کی عظمت کے حوالے سے کہ تمام کائنات جس کے تحفظ میں ہو اسے امام کہتے ہیں۔ روزے عاشورہ امامت جس کے تحفظ میں ہو اس کو عباس کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ کوئی بیان کر سکتا، میں نہیں، کوئی نہیں بیان کر سکتا جناب عباس کی عظمت کے لیے، جس کے تحفظ میں خود امامت ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے یوں ہی ہوا میں تیر نہیں مار دیا ہے، دلیل ہے ہمارے پاس۔ جب اجازت مانگی ہے جناب عباس نے تو کیا کہا؟ عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو میرے فوج کے سردار ہو، مجھے انصاف سے بتائیے جناب عباس نے اجازت کب لی ہے؟ کب لی ہے؟ کب آئے؟ تمام شہید ہو گئے، کوئی فوج نہیں ہے۔ علمبرداری کیا فوج ہوگی تبھی تو فوج کا سردار، کوئی نہیں ہے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ میری نظر میں عباس ایک لشکر ہے، عباس ایک لشکر ہے، عباس ایک فوج ہے، لہذا میں عباس کے تحفظ میں ہوں۔ اور اگر امام تحفظ میں نہ ہوتے اور اہل بیت تحفظ میں نہ ہوتے تو امام مرثیہ نہ پڑھتے کہ عباس تیرے مرنے سے وہ آنکھیں اب چین سے سوئیں گی جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں اب جاگا کریں گی جو تیری وجہ سے سکون سے سویا کرتی۔ دنیا پہچانے کہ عباس کی منزل کیا ہے، بہت ساری ہیں جناب عباس کے حوالے سے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے فضائل کے تحت پڑے ہوئے۔ تو شہزادی کی بات چل رہی تھی، یہ دو بہن بھائی میں نے کل بیان کیا تھا اپنے کردار کو اس منزل پہ پہنچا دیا کہ معصوم کی فہرست میں کھڑے نظر آتے۔ یہ معصوم نہیں کہہ رہا، میرے لفظوں پہ غور کیجیے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ معصوم بنا دیا، لیکن عزیزان گرامی معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کوئی ترک اولا بھی نہیں ہے ان کے نام۔ انبیاء کی زندگی میں بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے دامن پہ ترک اولا کا دھبا ہے، ان کے یہاں تو ترک اولا بھی نہیں ہے، ان کے یہاں تو ترک اولا بھی نہیں ہے۔ یہ کردار ہے ان کا، اس کردار اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں یہ بھائی اور بہن۔ امام حسین کی ڈھارس یہ دونوں بھائی اور بہن بنے۔ جناب گرامی اب دیکھیں شہزادی کو، میں نے کل علم کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جناب شہزادی علم کے کس مقام پہ پہنچی ہوئی، کوئی استاد نہیں ہے شہزادی۔ امام سید سجاد نے کہا تھا اسکتی یا امتی اسکتی انتی عالمۃ غیر معلمہ، بھی آپ چپ ہو جائیے، کوفے کے بازار میں بھی آپ چپ ہو جائیے، آپ تو ایسی عالمہ ہیں کہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ تو ایسی سمجھی ہوئی ہے کہ جسے کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کے دہن سے نکلے ہوئے جملے، اور ایمان جس کو سند دے دے، امام جس کو سند دے دے اس کی یعنی پوری گارنٹی لے رہا ہے نا امام، پورے کردار کی ضمانت لے رہا ہے امام، تو جس کے کردار کی خود امام ضمانت لے لے وہ شخصیت جب دنیا کے سامنے ابھر کر آئے گی تو کیسی ہوگی؟ میں نے
का बयान दे, बाप भी इमाम, भाई भी इमाम, भतीजा भी इमाम, और पंडितन की आगोश में परवान चढ़ी गए शहजादी। और जनाब शहजादी का वजूद एक आम वजूद नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। मोहम्मद आखिरी बात, तकरीबन पौन घंटा हो गया। जनाब शहजादी का वजूद कोई आम वजूद नहीं है, ये कोई आम खातून नहीं है, ये आम बच्चों की तरह जनाब शहजादी दुनिया में नहीं आ गई है। और जनाब अब्बास का वजूद भी कोई आम वजूद नहीं है, मकसदी वजूद है। दोनों भाई बहन भाई एक मकसद के तहत भी आए हैं दुनिया में, इनका मकसद है आने का। और अज़ीज़ान गिरामी, जब मकसदी वजूद है इनका, तो जिस मकसद के तहत आए हैं, और इमाम मासूम जब परवरिश करने वाला होगा तो इंसाफ से बताइए कि किस अंदाज से करेगा। जब एक मकसद के लिए आए हैं तो उसी मकसद के एतबार से करेगा। अगर मकसद के एतबार से उसकी परवरिश न की जाए तो इसका आना अबस हो जाएगा, तो वह नहीं होगा, आना अबस हो जाएगा। और परवरिश करने वाला कौन है? अली जैसा, माँ ज़हरा जैसी, नाना रसूल जैसा, भाई हुसैन जैसा, भाई हसन जैसा, ये परवरिश करने वाले हैं। तो अब जब परवरिश कर रहे हैं तो कुछ शान से करेंगे। एक इल्म का बताया था मैंने, जनाब शहजादी का बचपना है, वहदानियत का देखिए किस तरीके से पास और लिहाज है। आलिम शहजादी बचपना है, अभी बाबा के पहलू में बैठी और बैठने के बाद जुमला का, बाबा ये बताइए आप क्या हमसे मोहब्बत करते? बचपने का आलम। जनाब शहजादी मौलाए कायनात कहते हैं, मेरी जाने बेटा कैसी बात कर रही हो, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। पहचानिए बचपने में भी तौहीद का किस कदर बासगार है ये बीबी। क्या कहा? मेरी जाने बेटा कैसी बात कर रही है, तुम्हारा बाप तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जनाब शहजादी कहती है, बाबा एक दिल में दो मोहब्बत, बाबा एक दिल में दो मोहब्बत, खुदा की भी मोहब्बत, हमारी भी मोहब्बत। बाबा आप ये कह सकते हैं कि आप हमसे शफकत करते हैं, मोहब्बत नहीं। अली की बेटी है, इसने ज़हरा का शीर पिया है, इसके रगों में अली का खून है। बाबा ये कह सकते हैं कि आप हमसे शफकत करते हैं इसलिए कि आप तो मोहब्बत खुदा से करते हैं। जैसे ये जुमला सुना मौलाए कायनात ने, मुस्कुराकर बेटी को कलेजे से लगा लिया, ए मेरी लाडली तेरे इल्म पे तेरे बाबा ने सार हो जाए। ये पास और लिहाज है बचपने में, ये बचपने का आलम शहजादी। अज़ीज़ान गिरामी, कौन बयान कर सकता है कि शहजादी की अजमत क्या है? आइए, ये करबला से पहले की जिंदगी है, करबला के बाद आइए, वारिसे हुसैन, हुसैन बनकर उठी और छा गई पूरी दुनिया पर। आप गुफ्तगू आखिरी मरहले में छा गई पूरी दुनिया पर। मुझे खुतबे नहीं पढ़ने, बस हेडिंग बयान करना है और एक बात की तरफ इशारा करना है, खत्म दुआ रब्त मसाइल। क्या है? शहजादी ने खिताब किया है कूफे में, खिताब किया है शाम में, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जो खिताब कूफे में किया है वो शाम में नहीं। पूरी तारीख आपके हवाले करना, एक अशरे का मौजूद 5 मिनट में मुकम्मल करूंगा। जो बयान शहजादी का कूफे में है वो शाम में नहीं है, जो बयान शाम में है वो कूफे में नहीं है। और शाम में खिताब, कूफे में खिताब है अहले कूफा से या अहलल कूफा। तवज्जो कीजिएगा, मुझे पूरा खुतबा नहीं पढ़ना है, एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। कूफे में खिताब है अहले कूफा से, शाम में खिताब है हाकिम वक्त से। तवज्जो कीजिएगा, शाम में खिताब है हाकिम वक्त से। शहजादी ने कूफे में आयतों के मिसदाक बताए हैं और शाम कूफे में आयतों के मिसदाक बताए। शाम में शहजादी ने आयतें भी पढ़ी, मिसदाक भी बताए। शहजादी जो बयान आपको कूफे में देना था वही शाम में दे देती, या जो शाम में बयान करना था, जो खुतबा देना था, वही कूफे में दे देती। और कूफे में बयान किया तो आपने अहले कूफा से खिताब किया, शाम में आपका खिताब है हाकिम वक्त से।
عزیزان گرامی میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں. وہ کیوں؟ شام ہے سینٹرل گورنمنٹ. توجہ کیجئے گا, شام ہے